हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही फेमस ड्रामा जो कि न्यू ड्रामा है टर्किश का, औज़क सहर की एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें इंतकाम, मोहब्बत और सस्पेंस बहुत ज़्यादा है। ये स्टोरी कुछ इस तरह है कि आर्या नाम की लड़की जो कि अपने शोहर के साथ कनाडा रहती है, लेकिन उसके शोहर की डेथ हो जाती है एक कार एक्सीडेंट में, और उसके शोहर की वसीयत के मुताबिक तुर्किश के आबाई उसके शहर मार्दिन में दफनाया जाना था। इसलिए आलिया को पहली बार तुर्की के छोटे शहर मार्दिन में आना पड़ता है। यहाँ उसके लिए क्या क्या मुश्किलात होंगी स्टोरी में ही पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आलिया अपने शोहर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आलिया अपने बेटे को लेकर जब तुर्की आती है तो साथ में उसके शोहर बुलान की लाश भी होती है, जो कि उसके आबाई शहर में दफनाया जाना था। ये पहला मौका था जब वो शादी के 7 साल बाद अब ससुराल के घर वापस आई, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल खानदान था। लेकिन जिस चीज ने उसे हैरान किया वो ये था कि उसके घर वालों में से कोई भी उसे लेने नहीं आया, लेकिन लोगों का एक ग्रुप जो कि दहशतगर्द लग रहा था उसे लेने आया था। उसका रास्ता रोक लेते हैं। उसके ससुराल के घर के रास्ते में वो रास्ता रोकने वाले सिपाहियों से मिली और आलिया से लाश की जांच के लिए दरवाजा खोलने को कहा। आलिया इस दुल्हा से राजी नहीं हो सकी और वो इस कदर गुस्से में थी कि वो दोबारा वापस जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकलती है। लेकिन खुशकिस्मती से उसके चचा जेहान वक्त पर पहुँचे, जो कि मेन लीड और इस ड्रामे के हीरो हैं, और अपने अफसर से बात की। इससे आलिया को एक बात पता चलती है कि उसके शोहर के खानदान की मकामी इलाके में बड़ी ताकत है। अगरचे ये लोग नाम के लिहाज से उसके रिश्तेदार भी हैं, आलिया उनसे कभी नहीं मिली थी, इसलिए वो कुदरती तौर पर उनकी बहुत हिफाजत कर रहे थे, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह आलिया नहीं बल्कि आलिया का बेटा डेनिस है, जो कि अपने वालिद बुलान की तरह लगता है। दोनों भाइयों ने उसे देखते ही उससे प्यार किया। आलिया नहीं जानती थी कि उसने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी भूल की है और उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। जब गाड़ियाँ उसके शोहर के घर पहुँचती हैं तो आलिया हैरान हो जाती है, क्योंकि दरवाजे के बाहर बहुत से मुहाफिज थे जिनके पास बहुत असला था। जेहान अपने भतीजे को दरवाजे में दाखिल होने के लिए पकड़ना चाहता था। आलिया ने लाशोरी तौर पर उसे रोक दिया, लेकिन जेहान की मजबूत और सख्त नजरों के साथ उससे फिर भी दरवाजे में दाखिल होने के लिए पीछे पीछे जाना पड़ा। जेहान उन्हें अंदर लेकर आता है जहां पर आलिया की सास बैठी होती है। उसकी सास ने अपने पोते को पहली बार देखा था और डेनिस के लिए उसकी मोहब्बत उसके दिल में थी। उनका इस तरह मिलना आलिया भी रो पड़ी, लेकिन उसकी सास ने फौरन उससे मुंह फेर लिया। आलिया अपनी सास को सलाम करती है और उसका हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ती है तो उसकी सास फौरन अपना हाथ पीछे कर लेती है और फिर आलिया से सवाल करने लगती है कि जिस दिन बुलान की मौत हुई उसी दिन आलिया ने गाड़ी चलाई थी, उसने क्यों नहीं देखा कि उसका बेटा मर गया है। उसकी सास को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फिर जल्द ही सहन में बुलान की डेड बॉडी को भी रखा जाता है। जिस चीज ने आलिया को बहुत ज्यादा अजीब महसूस करवाया था वो ये था कि उसकी सास ने अपने मुर्दा बेटे की लाश को देखा। अपने दोनों बेटों जहान और काया को बताया कि उसने अपने बड़े भाई के कातिल को मुआवजा अदा करने की कसम खाई थी, लेकिन बुलान एक हादसे में मर गया। लेकिन इस बात की समझ आलिया को नहीं आई थी कि उसकी सास का कातिल से क्या मतलब है। आसमान की तरफ गोली चलाने लगते हैं। आलिया, जिसने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था, हैरान रह गई, और डेनिस, जिसने गोली चलने की आवाज सुनी, वो बाहर आ जाता है। वापस अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है, लेकिन जिस चीज ने उसे ये हैरान किया देखकर कि उसका बेटा भी इस गोलियों से लुत्फानंदोज हो रहा था। आलिया जानती थी कि वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रहेगी, इसलिए उसने अपने वकील इसहाक से राब्ता किया, जो उसके साथ कनाडा से वापस आया था। वो आलिया के शोहर का बैरून मुल्क दोस्त भी है, लिहाजा आलिया सिर्फ इस पर भरोसा कर सकती थी और उसे अपने शोहर के दफन के बाद जल्द अज जल्द कनाडा वापस जाना था। लेकिन जब वो इस घर में दाखिल हुई वो पहले से ही कैद हो चुकी थी। आलिया अपने बेटे को इस होटल में लेकर जा रही थी जहां वकील रहता था। जब जेहान ने ये खबर सुनी तो फौरन उसे रोकने के लिए आता है। उससे ये कहता है कि वो क्यों भागना चाहती है। आलिया ने कहा कि उनके पास वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि उसकी माँ ने ये बोला है कि बुलान को मैंने मारा है। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा इस माहौल में रहे। उसने कहा कि वो जाना चाहती है। जेहान ने उसे जबरदस्ती पीछे खींच लिया। वो उसे इस वक्त जाने की इजाजत नहीं देगा, उसे मर्दों से भरे होटल में रहने दे। आलिया ने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है। जेहान ने उसका हाथ पकड़कर बताया कि ये मार्दिन की रवायत और रिवाज है, उसे मार्दिन में मार्दिन के कवानीन पर अमल करना होगा। फिर वो थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और आलिया का हाथ छोड़ देता है और उसे दोबारा ऐसा ना करने को कहा। जब उसकी सास ने ये सुना उसने कहा कि उससे कोई परवाह नहीं, चाहे आलिया जहन्नुम में जाए,
لیکن اس کے پوتے ڈینس کو وہیں رہنا پڑے گا۔ ڈینس کو بھی یہ محل نما گھر بہت پسند آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی مدر کے ساتھ سب کتنا برا سلوک کر رہے ہیں۔ جیہان نے اسے گلے لگایا اور اس سے پیار کیا اور اس نے بتایا کہ یہ سب اس کی زمین ہے۔ رات کو ابور خاندان کے لوگوں نے مل کر بولان کی موت کی وجہ پر بحث کی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کار حادثہ محض ایک حادثہ تھا۔ اس کی ساس نے سوچا کہ یہ عالیہ نے جس نے بولان کے مقام کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتایا، لیکن کایا نے سوچا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اس کے بھائی نے عالیہ کو خاندان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ لیکن اس کی ساس نے اس بات پر اصرار کیا کہ سارا قصور ہی عالیہ کا ہے۔ جیہان نے بھی اپنی ماں کی رائے کی مخالفت اور سوچا کہ عالیہ اس معاملے میں بے قصور ہے۔ اس کی ساس نے اس کا مذاق اڑایا اور بات نہیں مانی۔ جیہان کا کہنا تھا کہ وہ جنازے کے بعد تحقیقات کریں گے۔ اگلے دن وکیل نے عالیہ کو فون کیا اور بتایا کہ اس نے اس کے شوہر کے ابور خاندان کے بارے میں کافی معلومات لی ہیں اور جیہان کے چچا منشیات کی سمگلنگ کے جرم میں جیل میں رہ رہے تھے۔ یہ سن کر عالیہ بہت حیران ہوئی اور آج کے جنازے کے بعد فوراً جانے کا فیصلہ کیا۔ اس معاملے پر جیہان سے بحث بھی اس کی ساس اس سے جانے کو کہنے آئی، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا پوتا یہاں سے کہیں نہیں جائے گا۔ عالیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور اس کی ساس نے دہرایا کہ ڈینس اب سے یہی رہے گا۔ عالیہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کریں گی، لیکن وہ ہمت نہیں آتی اور چلا کر کہتی ہے کہ خبردار، کیونکہ وہ ڈینس کی سرپرست ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ان کی دھمکی سے نہیں ڈرے گی اور اپنے بیٹے کو واپس کینیڈا لے جائے گی۔ اپنے شوہر کے جنازے میں ایک عجیب آدمی جان بوجھ کر عالیہ کے پاس آیا۔ اس نے اپنے آپ کو دھمیر بابا کہا، جو بدلہ لینے کا خاندان سے۔ اس نے عالیہ کو بتایا کہ اس کے شوہر اور جیہان نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ عالیہ نے اسے خبردار کیا کہ وہ قریب نہ آئے، لیکن دمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈرنے کی وجہ سے اس پر ہنسا۔ جیہان دمیر کو دور دھکیلنے کے لیے دوڑا۔ کایا نے اسے خبردار کرنے کے لیے بندوق بھی اٹھائی کہ ایک دن وہ اسے مار ڈالے گا۔ پولیس کی مداخلت پر یہ منظر ختم ہوا، لیکن عالیہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے درمیان کتنی نفرت۔ وہ صرف اپنے بیٹوں کو پرانی زندگی میں واپس لے جانا چاہتی تھی۔ عالیہ نے جیہان سے اپنی ماں کو راضی کرنے کی التجا کی۔ جیہان نے اس بار اپنی ماں کے خیال سے اتفاق کیا۔ اس نے سوچا کہ ڈینس کا یہاں رہنا محفوظ ہے۔ اس نے عالیہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کے وقت جب سب نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنے بیٹے کو یہاں سے چھپ کر لے جانے والی تھی۔ تاہم جب وہ چند کپڑے بے کرنے اور کپڑے پہننے کے لیے لانڈری کے کمرے میں گئی، ڈینس اپنے چچا کایا کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ بہت پرجوش ہوا۔ جب عالیہ واپس آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو لاپتہ پایا۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے جلدی سے باہر نکلی۔ خوش قسمتی سے ڈینس اس وقت پہلے سے ہی باہر آ چکا تھا۔ عالیہ کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس نے چپکے سے بندوق چرائی ہے۔ یہ ایک ہنگامی صورتحال تھی۔ وہ بندوق کو پہلے اپنے ہینڈ بیگ میں ہی رکھ سکتی تھی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو یہاں سے لے گئی، لیکن جیہان نے عالیہ کو دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو یہاں سے جب لے کے جا رہی تھی تو جیہان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ ڈینس کے ساتھ بھاگنے ہی والی تھی کہ فوراً نیچے اس کا پیچھا کرنے جیہان آتا ہے۔ عالیہ جلدی سے وکیل کی گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ جیہان اسے پکڑنے کے لیے جلدی میں چلاتا بھی ہے۔ جیہان نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ جلد ہی جیہان نے عالیہ کو آدھے راستے میں روک دیا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اپنے آدمیوں سے اسے گھر لے جانے کو کہا۔ عالیہ نے ہینڈ بیگ میں سے پستول نکالا۔ وہ اپنا دماغ کھو بیٹھی۔ اس نے جیہان کو دھمکی دی کہ وہ اس کا بیٹا اسے واپس کر دے۔ جیہان نے اسے پرسکون ہونے پر آمادہ کیا اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے اس کی توجہ ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ غیر متوقع طور پر ایک ہنگامی حالت میں عالیہ نے غلطی سے ٹریگر کھینچ لیا اور ایک ہی لمحے میں گولی جیہان کے پیٹ میں لگ گئی۔ زخم سے گرم خون نکلا اور اس کے بعد ہونے والا درد جیہان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عالیہ، جس نے ایک بڑی غلطی کی، اس کو احساس ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور ان کے پیچھے ہسپتال چلی گئی، لیکن جیہان نے انہیں کہا کہ وہ ہسپتال نہ جائے اور انہیں ڈاکٹر مراد سے ان کے گھر آنے کے لیے رابطہ کرنے دے۔ جب وہ گھر پہنچے تو سب جیہان کو اوپر لے گئے اور اپنے کمرے میں واپس چلے گئے، لیکن اس کی ساس نے اسے عالیہ کے سامنے روک دیا جو حادثے کا سبب بنی تھی، اور پھر اسے زور سے تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ نے عالیہ کو برہم کر دیا، لیکن وہ پھر بھی فوراً واپس آ گئی اور جیہان کے علاج میں حصہ لیا اور جیہان کا علاج کرنے لگی۔ اس وقت انہوں نے جس ڈاکٹر سے رابطہ کیا وہ ابھی تک سڑک کے بیچوں بیچ رکا ہوا تھا اور گاؤں میں داخل نہیں ہو سکا۔ خوش قسمتی سے عالیہ بھی ایک ڈاکٹر ہے۔ اس نے فون پکڑا اور دوسرے شخص کو صورتحال کی وضاحت کی اور علاج کے منصوبے سے پھر عالیہ باہر اور سب کو بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور جیہان اب خطرے میں نہیں تھا۔ سب جیہان کو چیک کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ اگرچہ جیہان ٹھیک تھا، اس کی ساس اب بھی عالیہ پر شک کر رہی تھی، اور جس چیز نے عالیہ کو مزید حیران کیا وہ یہ تھا کہ جب وہ کمرے میں واپس آئی تو وہاں پر اس کا بیٹا بالکل نہیں تھا۔
وہ یہ پوچھنے باہر گئی کہ اس کا بیٹا کہاں ہے، لیکن اس کی ساس نے اسے بتایا کہ ڈینس کو اپنی زندگی خود جینا سیکھنا ہوگا۔ عالیہ نے اسے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی، لیکن اس کی ساس نے تو خود اسے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی۔ اس پر اپنے بیٹے کو جہان جان بوجھ کر گولی مارنے کا الزام لگایا۔ عالیہ کو اپنی ساس سے اتنی حقیر ہونے کی توقع نہیں تھی اور وہ صرف خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے چھوٹی لڑکی اسے اچھی طرح سمجھ سکتی تھی اور چپکے سے عالیہ کو ڈینس کے کمرے میں لے گئی۔ آخرکار عالیہ کو یہ دیکھ کر سکون ملا کہ اس کا بیٹا صحیح سلامت ہے۔ عالیہ نے اپنی مدد کے لیے ڈینس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر عالیہ خاموش ہو گئی اور اس کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹتی ہے، وہ واقعہ یاد آیا جہاں اس نے ابھی غلطی سے جہان کو گولی ماری تھی اور وہ خود کو بہت مجرم محسوس کرتی تھی، لیکن یہ پھر بھی اسے اپنے بیٹے کے ساتھ جانے سے نہیں روک سکتا تھا یہ واقعہ۔ اگلی صبح عالیہ جہان کو دیکھنے کے لیے آئی تو اس نے جہان سے پوچھا کہ وہ ہسپتال کیوں نہیں گیا۔ جہان نے کہا کہ وہ پولیس کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عالیہ نے مذاق اڑایا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی تو اس کی ماں خود رپورٹ کرنے پولیس اسٹیشن جائے گی۔ ڈینس نے پوچھا کہ اس کے چچا کو کیا ہوا ہے۔ ڈینس اپنے چچا کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتا تھا، لیکن عالیہ نے منع کیا کہ اس کے چچا زخمی ہیں۔ لیکن ڈینس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے چچا کو۔ جہان نے کہا کہ اسے اس کی ماں نے مارا ہے۔ جب عالیہ نے جہان کے زخم صاف کیے تو جہان نے ڈینس سے کہا کہ فکر نہ کرو، یہ صرف ایک معمولی چوٹ تھی۔ پھر اس نے وکیل کو بلایا اور بات کرنا چاہتی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پھر اسے ہوٹل سے پتا چلا کہ وکیل رات واپس نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ گزشتہ رات عالیہ اور جہان کے جائے وقوع سے نکل جانے کے بعد کایا نے اسحاق کو فرار ہونے میں مدد کے لیے کسی کو بھیجا تھا۔ وہ عالیہ کو ایک ویران جگہ لے گیا۔ پتا چلا کہ عزیر ساری رات یہاں پھنسا رہا۔ جب عالیہ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھاگنا چاہا، کایا نے اسے خبردار کیا کہ وہ قریب نہ آئے کیونکہ یہاں پر ایک بارودی سرنگ ہے۔ عالیہ نے اسے کہا کہ وہ فوراً رہا کر دے۔ پھر کایا نے اپنے ماتحتوں سے رہا کر دے۔ ہوٹل واپس آنے کے بعد وکیل بہت غصے میں تھا۔ اس نے عالیہ سے پوچھا کہ اس نے کل رات اس کا مشورہ کیوں نہیں سنا اور پستول نیچے رکھ دیا۔ اب یہ صورتحال بھی اس کے لیے بیکار ہے کیونکہ اس نے جہان کو گولی مار دی۔ ابول خاندان اسے گرفتار کرنے کے لیے کسی بھی وقت پولیس کو کال کر سکتا ہے۔ عالیہ نے دیکھا کہ اظہر نے دوبارہ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اوسکار نے ایک چونکا دینے والی حقیقت بتائی جو عالیہ کو کسی نے نہیں بتائی تھی۔ اس کا شوہر بولان دراصل ایک قاتل ہے، اس لیے کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ ایک حادثہ تھا، یعنی کہ اس کے شوہر کی موت ایک حادثہ نہیں تھا۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ اس کا شوہر جو کچھ عرصہ پہلے مر گیا تھا ایک قاتل تھا۔ اسی وقت جہان اس سے ملنے آیا۔ عالیہ نے فوراً پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ جہان جانتا تھا کہ اسے اس کان نے بتایا ہے۔ عالیہ کے سوال کا سامنا کرتے ہوئے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن عالیہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ یہ بات سچ ہے۔ اور راستے میں ٹیکسی لیے جہان اس کے پیچھے آیا، لیکن وہ عالیہ کو بہت زیادہ اس پر غصہ تھا اور عالیہ اپنے شوہر کی قبر پر آئی۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا شوہر جس نے اسے 7 سال سے پیار کیا تھا ایک قاتل تھا اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ 10 سال پہلے ان کے والد نے بابا خاندان کے اسمگلر کو اپنے علاقے سے گزرنے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے ان کے سردار سلیمان نے قتل کیا۔ اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے برہان نے سلیمان کو گولی مار دی۔ پھر خاندان والوں نے برہان کو کینیڈا فرار کر دیا۔ رات کو وکیل نے اچانک عالیہ کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ وہ عالیہ اور اس کے بیٹے کو یہاں نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس نے شام میں چوری چھپے اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک جہاز لے کر کینیڈا واپس جا سکتا تھا۔ یہ سن کر عالیہ بہت زیادہ اس کی مشکور ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ ضرور اس کے ساتھ جائے گی۔ پھر اس نے ہسپتال کے سربراہ کو فون کیا جسے وہ جانتی تھی۔ اس نے 3 دن کی چھٹی کے لیے درخواست دی اور یہ سب بات جہان نے سنی۔ جہان نے ان کی گفتگو سن لی۔ اگرچہ عالیہ نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جہان جان چکا تھا کہ عالیہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہی ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے جانے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ تو اگلی صبح اس نے ڈینس کو ایک سیل فون دیا۔ اس نے اس میں اپنا فون نمبر سیو کر دیا اور کہا کہ یہ تب رابطہ کرے جب وہ کسی مصیبت میں ہو اور اس بات کو اپنی مدر سے نہ کرے۔ ڈینس ایک سمجھدار بچہ تھا، اس نے بات مان لی اور اس نے فون چھپا لیا۔ جہان اور کایا کو کمپنی والوں سے ملنے کے لیے جانا پڑا۔ جب عالیہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراً اپنے بیٹے کو لے جانے کے لیے عزت کو فون کیا۔ جب وہ باتیں کر رہی تو نارے نے سن لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عالیہ چھپ کر چلے جائے، لیکن وہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ دوسری طرف جہان کو ایک بری خبر ملی۔ ان کے ٹرک پر سڑک کے بیچوں بیچ حملہ کیا گیا تھا۔ ہر کوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پر آ گیا، یہاں تک کہ صداقت خاتون بھی وہاں پر آ گئی۔ عالیہ کے لیے یہ فرار کا بہت اچھا موقع تھا اور وہ وہاں سے فرار ہو گئی۔ جہان نے وہاں سے ڈرائیور کو ٹرک میں سے نکالا اور اس نے ڈرائیور کو بچا لیا جو بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا۔ عالیہ جلدی سے اس جگہ پر چلی گئی جہاں پر عزت نے بولا تھا۔ جس چیز کی اسے توقع نہیں تھی وہ یہ تھی کہ عزت نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہاں پر دمیر تھا۔
ڈینس نے اپنے چاچا جہان کو فون کر کے سب معلومات دی اور عالیہ کے پیچھے پیچھے، اور جب دمین نے ڈینس کے پیچھے جانے کی کوشش کی تو عالیہ نے اسے بہت زیادہ پکڑنے کی کوشش کی۔ اسی دوران اس نے عالیہ کو تھپڑ بھی مارے، اور جب دمین نے دیکھا کہ ان کے پیچھے جہان لگا ہوا ہے تو وہ عالیہ کو اغوا کر کے یہاں سے لے گیا۔ جہان نے سیل فون کی لوکیشن کے مطابق ڈینس کو درخت کے پیچھے چھپا ہوا پایا۔ اس نے کایا کو ڈینس کو گھر لے جانے کے لیے بولا اور خود جہان عالیہ کی گاڑی کے پیچھے پیچھا کرنے لگا۔ دمیر بہت غصے میں تھا، اس لیے اسے ایک ولا میں لے کے چلا گیا۔ اس کے پیچھے جہان بھی تھا۔ جہان نے دروازے کو زور سے کھولا۔ دمیر عالیہ کو لے کر کھڑا تھا اور عالیہ پر بندوق تانی ہوئی تھی۔ دمیر نے کہا کہ اس کا شوہر بے قصور نہیں ہے۔ عالیہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جہان سے کہا کہ وہ عالیہ کو وہ سب کچھ بتائے۔ شوہر نے اور اس نے کے ساتھ کیا تھا۔ پتہ چلا کہ برہان نے چچا سلیمان کو قتل کرنے کے بعد برہان خاندان کے سربراہ بن گئے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان خونی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جہان اور برہان نے ایک معاہدہ کیا۔ 5 سال کے اندر خاندان نے انہیں ابور خاندان کے علاقے سے ہتھیاروں کی سمگلنگ کی اجازت دی۔ جہان کو بھی سلیمان کی بیٹی زیدہ سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ دمیر کے لیے سب سے ناقابل قبول چیز یہ تھی کہ زیدہ نے شادی کے 1 سال بعد سوسائڈ کر لی، لیکن وہ مر گئی۔ جہان نے دمیر کی بندوق لے لی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ بہت زیادہ ناراض تھا اور گولی چلانا چاہتا تھا، لیکن عالیہ نے اس کو ایسا کرنے سے روک دیا اور پھر عالیہ کو لے کے وہ گھر آ گیا۔